यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर आफ्ताब रहमत का आप तक सलाम पहुँचे। मैं हूँ आपका होस्ट और हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ खूबसूरत प्रोग्राम इनकाउंटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर मानुअल ताहिर और हमारी प्यारी बहन महजबी के लिए, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाया है हमारे प्रोग्राम का और हमारा। इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपने गेस्ट की तरफ से सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूँ वो है आप सबको जरमाया टीवी देखने वालों को यौम आज़ादी मुबारक हो। हालेलुया। आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम इनकाउंटर हमेशा आपके लिए बाबरकत रहा है, क्योंकि आपने हमेशा हमें फीडबैक दिया है और आपके फीडबैक पर हम हमेशा इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन आज है इस प्रोग्राम की ख़ास बात कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यौम आज़ादी और आज़ादी पर बातचीत की जाएगी। और आप जानते हैं हमेशा इनकाउंटर प्रोग्राम में, जो कि जरमाया टीवी का बड़ा ख़ास और बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, इसमें हमेशा हम अच्छे खुदाम से उनकी ज़बरदस्त गवाहियाँ सुनते हैं। हम हमेशा बरकत पाते हैं, उनके उन तमाम कामों को जानते हैं जो इस वक्त वो अंजील की मनादी के लिए और खुदा उनके खेत में रहकर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सो अजीज़ो, मैं बताता चला जाऊं, जैसे कि आज आप सुबह से जरमाया टीवी पर एक ख़ास ट्रांसमिशंस देख रहे हैं जिसमें आज़ादी की बातें की जा रही हैं, क्योंकि आज है ही आज़ादी का दिन और आज है ही खुशियों का दिन, शादमनी का दिन है। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं और हम खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त से अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ मांगते हैं कि हमारा मुल्क आबाद रहे, हमेशा शादबाग रहे और खुदावंद इसमें मौजूद कलीसियाओं को और अक़लियतों को भी कसरत से बरकत दे और हम सब इस यहाँ पर मिलजुल कर रहें। सो अज़ीज़ो, आज़ादी के दिन आज इनकाउंटर प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो खादम मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो खुदावंद की खिदमत अर्ज़ा दराज से कर रहे हैं और उनको अगर हम अक्सर टेलीविज़न्स पर देखते हैं, वो हमेशा आपको बड़े प्रोग्राम्स में भी नज़र आते हैं। उनकी खिदमत का एक बड़ा हिस्सा बड़ी लंबी लॉन्ग टाइम जर्नी है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका छोटा सा तारफ़ आपके साथ करवाऊँ। हमारे साथ आज ट्रिनिटी गॉस्पल के चेयरमैन, ट्रिनिटी बाइबल कॉलेज के सीईओ अली जनाब पास्टर डॉक्टर अशरफ जैदीन साहब हैं। सो मैं पास्टर अशरफ जैदीन साहब आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर आफ्ताब साहब, शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला है और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस प्रोग्राम की ख़ास बात है कि हम बात करेंगे आज़ादी की, हम बात करेंगे कलाम मुक़द्दस में से किस तरह खुदा के कलाम ने हमें आज़ाद किया है। जिस तरह पाकिस्तान में रहते हुए हम आज़ाद हैं, इसी तरह आज़ादी हर एक बशर की ज़रूरत है। आप देखते हैं इस कायनात में तरह तरह के चरिंदे परिंदे और हैवानात हैं, वहशी हैं और इंसान है। इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, इसी तरह इन सब को आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी अगर आप गौर करें तो बहुत से परिंदे आपको हवा में उड़ते नज़र आते हैं, बहुत से पिंजरों के अंदर बंद नज़र आते हैं। सो उनको जो पिंजरों के अंदर बंद है, आज़ादी की ज़रूरत है। सो आज हम कलाम मुक़द्दस में से बहुत सारी आज़ादी के ताल्लुक़ से बातें जानेंगे और हम शुक्रगुज़ार एक दफ़ा फिर इससे पहले कि हम अपने ऑनरेबल गेस्ट की तरफ चलें और बातचीत का आगाज़ करें, हम खुदा जो हमारा ज़िंदा खुदा है शुक्रगुज़ारी करते हैं अपने प्यारे वतन के लिए कि हम इस मुल्क में आज़ाद हैं और खुदावंद हमें इस मुल्क में रखता है ताकि हम यसु मसीह की मनादी के लिए इस जगह पर इस मुल्क के अंदर काम करते रहें। सो पास्टर साहब, एक दफ़ा फिर मैं आपको आज की इस ख़ास ट्रांसमिशन में, जो कि 14 अगस्त 1947 की याद में है, यानी कि आज 14 अगस्त 2024 है और हम ये रंगारंग खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं जरमाया टीवी पर। सो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
کیونکہ آج آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے جی۔ تو ہم کیوں نہ جمعہ ٹی وی دیکھنے والوں کو اس خاص بات سے آگاہ کریں کہ آزادی کے لغوی معنی کیا ہے. اکارڈنگ ٹو ڈکشنری آزادی کا کیا معنی ہے؟ پریز دی لارڈ. خدا یسوع مسیح میں اس وقت جو جرمایا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اب سب کو میرا بہت بہت سلام، اور اہل وطن پاکستان کے واسیوں کو آج جشن آزادی مبارک ہو. آج 77واں انڈیپینڈنس دن ہے پاکستان کا، اور اس میں ہر سو رنگا رنگ پروگرامز نظر آ رہے ہیں. بچے بڑے فوج ہر کوئی آج ہر لحاظ سے خاص کپڑوں کو پہنتا ہے اور بڑے رنگوں کا انتخاب کرتا ہے، اور بچے اور بڑے سب زبردست. اور پھر شام کو باہر لوگ نکلتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس دن آزاد ہوئے تھے. آزادی کا لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود مختاری، اور غلامی سے رہائی جب ملتی ہے تو پھر انسان خود مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے اپنے مزاج میں، اپنے رہن سہن میں، اور اپنی مرضی کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. یہ آزادی ہے. جی ہاں، بائبل مقدس میں کلیسیا بالخصوص جی اور عمومی طور پر ہر ایک کو آزادی کا حق دیا گیا ہے. جی میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. جی جی اگر ہم کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت دیکھیں، جی جی تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، کلام فرماتا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یہ آزادی کیسی ہے جو سچائی سے ملنی ہے، اور یہ کون سی سچائی ہے جسے جاننے کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے؟ بڑا اچھا آپ نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے ہم نے ملک کی آزادی کی بات کی، رہن سہن کی آزادی کی بات کی، اور اب جو آپ نے اس سچائی کی بات کی ہے کہ جو کوئی سچائی سے واقف ہوتا ہے، سچائی اسے آزاد کرتی ہے. تو یہاں پر یوحنا کی انجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر زیتون کے پہاڑ کے اوپر بھیڑ سے اور لوگوں سے اور شاگردوں سے اور پھر فقی فریسیوں سے یہ بات چیت کر رہے ہیں، جی جی، اور اپنے بارے اور آسمانی خدا باپ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. اور اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ کا غلام ہے، کیونکہ جس مزاج کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح چونکہ منادی کر رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ گناہ کی غلامی سے میں آزاد ہونا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات کو بہت سارے یہودیوں نے اور اسرائیلیوں نے سنا اور ان کو قبول کیا. اور یہ بات جو آپ نے پڑھی ہے، اس آیت کو پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. یہ وہ یہودی لوگ تھے، یہ وہ بنی اسرائیلی لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر تو یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، اور پھر یسوع مسیح ان کو مزید سچائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور در حقیقت یہ سچائی یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح اپنے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم مسیح سے واقف ہوگے تو وہ تم کو آزاد کرے گا. کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ زمین پر ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اور پھر متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے کل دنیا کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے اندر زمین پر انسان کے گناہوں کو معاف کرنا بھی
یسوع کے پاس اختیار ہے، یسوع سچائی ہے۔ اور ان لوگوں کو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے اور جانو گے تو تم آزاد ہوگے، اور چونکہ تم غلام ہو، وہ کہنے لگے ہم کس کے غلام ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا تم گناہ کے غلام ہو، اور گناہ کی غلامی سے صرف میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں اور کوئی آزاد نہیں کرتا۔ یہ اپنے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ آمین آمین۔ نو مولود مسیحی جو بنی اسرائیل سے کنورٹ ہوئے تھے، مسیحی ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات سچائی کے وسیلے سے آزاد ہونے کے بارے میں بتائی۔ ہاں جی، یسوع مسیح نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں سچائی ہوں، اور ایک اور جگہ پر ہمیں بائبل مقدس میں بڑا خوبصورت دعویٰ نظر آتا ہے جی، اور وہ یسوع مسیح نے العلانیہ کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ جو حق ہے یہ سچائی ہے، یہ سچائی، اور سچائی یسوع مسیح ہی ہے۔ اور اگر ہم 31ویں آیت میں یہیں پر اسی حوالے کے اندر 31ویں آیت میں آئے نا، جی جی، تو آپ دیکھیں کہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اس کا مطلب ہے میرے کلام پر قائم رہو گے تو سچائی پر قائم رہو گے، اور سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی ان بیڑیوں سے، ان بندھنوں سے جن میں تم سالہ سال سے بندھے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا آج آپ کو اور مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو یہی چاہتا ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہو جائیں، ہم یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچے، ہم جانیں کہ یسوع مسیح کیسا ہے، ہم یسوع مسیح کو سطحی طور پر نہ جانیں اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہیں اور روز نئے تجربے میں سے گزرے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ایک اور میرا سوال ہے کہ بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی کریٹڈ امت ہے، جس کو خدا نے ایک شخص ایسا لیا، یعنی کہ ابراہم اور سارہ کو لیا، اور وہاں سے اس قوم کا آغاز کیا۔ اب غور کریں، پرانا عہد نامہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بنی اسرائیل بارہا دفعہ غلامی میں گئے، اور دو بڑی غلامیاں تو بنی اسرائیل نے کاٹی، ایک مصر کی غلامی اور دوسری بابل کی غلامی۔ اور یہ مصر کی غلامی بڑی لمبی تھی، 400 سال۔ جی بالکل۔ اب چلے مصر کی غلامی بھی ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب وہ مصر میں گئے تو وہ 70 لوگ تھے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ 6 لاکھ مرد بچوں اور عورتوں کو نکال کے تھے۔ لیکن یہ جو بابل کی غلامی ہے، اور قضات کی کتاب کے اندر جو چھوٹی چھوٹی غلامیاں خدا نے ان کے اوپر ظالم بادشاہوں کو آنے دیا، ان کی وجوہات کیا تھی؟ یہ کیوں غلامی میں جاتے اور پھر کس طرح یہ غلامی سے باہر نکلتے تھے؟ دیکھیے کہ انسان بیک سلائیڈ یعنی پیچھے قدم اس وقت جاتے ہیں جب وہ غلط کرتا ہے۔ جی، چونکہ ہر شخص جب بھی کوئی کاروبار بزنس کرتا ہے وہ ہر روز ایک قدم آگے کی طرف بڑھتا ہے، مگر قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، گردن کش قوم۔ ٹھیک ہے۔ خدا نے ہمیشہ سچائی کو اور دنیا داری کو، یعنی جو دنیا داری کے برے کام ہیں، دونوں راستے خدا نے بنی اسرائیل کے رکھے۔ اگر تو یہ کرے گا تو میں تجھے بڑی برکت دوں گا، میرے حکموں پر عمل کرے گا، میری باتوں پر عمل کرے گا تو میں تجھے برکت دوں گا، اور اگر تو میرے حکموں کو جھٹلائے گا، نافرمانی کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ اور اس سزا کے اندر اور بھی بڑی سزائیں ہوتی تھیں۔ ایک یہ بھی سزا تھی غلامی کی کہ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو ان کے اوپر چڑھائی وہ کرتے تھے اور مارتے بھی تھے، اور لوٹ کر اور کچھ لوگوں کو ساتھ غلام بنا کر لے جاتے تھے۔ تو ان کی وجہ تھی خدا کے حضور نافرمانی، گردن کش کرنا قوم تھی یہ۔
تو اس لیے یہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے خدا کو اتنا ناراض کر دیتے تھے، تو پھر ان کو یہ سزا بھگتنی پڑتی تھی کہ کسی نہ کسی غیر قوموں کے ہاتھوں یہ غلامی کے دن دیکھتے تھے۔ اوکے، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بنی اسرائیل جب جب غلامی میں گئے ہیں، غلامی کی وجہ نافرمانی، غلامی کی وجہ خدا سے دوری، غلامی کی وجہ ادر آئیڈلز کی طرف جانا، دوسرے غیر معبودوں کو خدا ماننا، تو یاد رکھیں وہی خدا آج بھی ہے اور وہ غیور خدا ہے، اور آج بھی اگر کلیسیا خدا کی فرمانبردار نہیں رہتی اور ادر گاڈز کی طرف جاتی ہے، غیر معبودوں کی طرف جاتی ہے، تو جس طرح بنی اسرائیل بار بار غلامی میں چلے جاتے تھے، میں اور آپ بھی غلامی میں چلے جاتے ہیں اور اپنی برکات، اپنی روحانی برکات، اپنی جسمانی برکات کھو بیٹھتے ہیں اور اپنا معیار نیچے گرا لیتے ہیں۔ عزیزوں، آپ خوبصورت باتیں سن رہے ہیں خدا کے کلام کی، خدا کی قدرت کی، کہ خدا کیسے بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، اور بنی اسرائیل اس بات کی اگزامپل ہے ہمارے پاس کہ جب جب انہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، خدا نے انہیں سرفرازی بخشی اور وہ سرفرازی کی بلندیوں تک پہنچے، مضبوط قوم بنے۔ لیکن جب جب انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑا اور دوسرے خداؤں کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے دوسرے خداؤں کو اپنا خدا بنایا، غیر معبودوں کے سامنے جھکے، زندہ خدا نے انہیں دوسرے سخت بادشاہوں کے کنٹرول میں دے دیا اور وہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ سو عزیزو، آج ہمیں بھی اپنے اچھے حالات میں بھی زندہ خدا کے تابع رہنا ہے اور اپنے مشکل حالات میں بھی ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جان جاوے تے جاوے پر ایمان نہ جائے۔ ہیلیلویہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یوم آزادی کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جی جی، آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انکاؤنٹر پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل پہ کتنے کتنے لوگ بیٹھے جا رہے ہیں، حیران کن جناب، جشن آزادی کا دن ہے نا جی ڈاکٹر صاحب، آزادی کا دن ہے، اور وہ نوجوان ذرا اسے غلط طریقے سے مناتے ہیں، لیکن خداؤں نے برکت دے اور وہ ایسا نہ کیا کریں۔ جشن آزادی میں سب جائز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ یسایہ 61ویں باب میں یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے، اس میں بھی آزادی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس حوالہ کو پڑھ دوں۔ یسایہ 61 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، اور آج اس پروگرام کے مطابق جو بات خاص ہے، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 700-750 سال پہلے یسایہ نے پیشن گوئی کی ہے۔ کیا یہ اسیری اور جن قیدیوں کو آزادی کا پیغام دیا گیا ہے، یہ کون سی قیدی ہیں اور کس اسیری سے انہوں نے چھوٹنا ہے؟ ہم نے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی نا 31ویں اور 32ویں اور 33ویں آیت میں اس بات کا ذکر سنا تھا کہ یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں تم غلام ہو، اور وہ اپنے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی غلامی کی نہیں ہے۔ وہ ایک انسان کی غلامی کی بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح ان کو گناہ کی غلامی کی بات کر رہے تھے۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تو یہ یسایہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے یہ لفظ ہیں، یسوع مسیح کی یہ منادی ہے، یسوع مسیح کی یہ ڈیزائر ہے کہ مجھے خدا باپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، مسح کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے آزادی کا اعلان کروں جو گناہ کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گناہ کے غلام ہیں۔ شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ جس مزاج کے یا جس ماحول کے اندر ہم
رہتے ہیں ہم اس کے غلام ہوتے ہیں۔ تو انسان جو گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اور گناہ جو ہے یہ انسان کو ننگا کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، موت تک لے جاتا ہے، یہ خطرناک پوزیشن ہے، اور جو شخص گناہ کی زندگی میں ہے بائبل اسے جہنمی قرار دیتی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے یسایہ کے وسیلہ سے یہ بات کی ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا، اور اس طرح سے جو حلیم ہے، جو پسمردہ ہیں، جو ضرورت مند ہے، میں ان کی ضرورت کو بھی پورا کروں گا۔ جو گناہ کے قیدی ہیں میں ان کو بھی رہائی دوں گا۔ ان کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، یہ ایک بڑی خوشخبری تھی پرانے عہد نامہ کی، اور پھر وقت مقررہ پر یسوع مسیح آئے، خدا کا کلام مجسم ہوا، اس نے ایک بدن کو لیا، اور جس کا ذکر ہم متی کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے آگے چند آیات ہم پڑھتے ہیں، اس کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ لوکا کی انجیل ہے، مرکز کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے۔ ان اناجیل کے اندر مسیح کی پیدائش کو بدنی طور پر بتایا گیا ہے۔ اس پیش گوئی کو وہاں پر پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کی پہلی آمد کے میں جو فرشتے نے پیغام دیا اس پر غور کریں، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ہم گناہ کی وجہ سے جو ذلت کی زندگی ہے تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ گناہ انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ وہ روحانی طور پر ہمیں برہنہ کر دیتا ہے، اور برہنگی کی حالت جو ہے یہ عزت کی حالت نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی بے عزتی کی حالت ہے۔ اور اس کا ہم نے ایک نمونہ باغ عدن کے اندر دیکھا، آدم کے ساتھ یہ ہوا، ہوا کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ آج کلیسیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جب ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر گناہ کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ذلت کی زندگی میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ ہمیں لگ ایسے ہی رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے سکسیسفل ہیں، ہم بڑے پاورفل ہیں، لیکن اصل میں ابلیس ہمیں برہنہ کر چکا ہوتا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ذلت کی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سو عزیزو، گناہ کی حالت ذلت کی حالت ہے، لیکن تابعداری اور فرمانبرداری کی حالت عزت کی حالت ہے۔ خدا ہمیں عزت دینا چاہتا ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کو جب فرشتے نے متی کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت میں خوشخبری سنائی، تو یہ اسی کی تکمیل تھی جو یسایہ 61 میں پیشن گوئی کی گئی۔ جی اگر ہم اسے پڑھیں تو ناظرین زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ سکیں گے۔ متی پہلا باب اگر ہم نکالیں جی، اس کی 18ویں آیت، جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے نکال لیا تو ضرور پڑھ دیں۔ جی ضرور، میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کے 18ویں آیت کے اندر، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ یہی بات بالکل وہی یسایہ کی کہا گیا تھا، وہی
یہاں پر پورا ہوتا ہوا ہمیں پورا نظر ہوتا آتا ہوا ہے۔ تکمیل ہو گئی ہے یہاں، تکمیل ہو گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات نجات دینے دے کے گا، لیے۔ تو نجات رہائی دے گا، ڈیلیورنس دے گا۔ سو یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ رہائی ہے۔ وہ رہائی ہے۔ جی اس پر ذرا تھوڑی سی بات کریں گے کہ یسوع مسیح نے پھر آ کے کیسے رہائی دی۔ پریز دا لارڈ۔ یہ در حقیقت خدا باپ کا ویژن رویا تھی کہ وہ روحانی طور پر کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ جب سے آدم نے گناہ کیا دنیا اس میں چلتی آئی، اور خدا اس جستجو میں ہے کہ میں انسان کے ساتھ دوبارہ ملاپ کر لوں، اپنے ساتھ صلح کرا لوں۔ اور وہ پروسیس یہ تھا کہ گناہ معاف کرنے کے لیے بنی اسرائیل شریعت کے اندر، موسوی شریعت کے اندر، ہم احبار کی کتاب میں اور باقی شریعت کی کتابوں میں دیکھیں تھے، گناہ کے لیے سالانہ قربانیاں ہوتی تھیں، مگر جانور کا خون اور انسان کے خون کے بدلے اگر کوئی ضمانت دیتا ہے یا کسی کی کوئی قربانی دیتا ہے تو وہ اس کی قدر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح کا خون جو تھا وہ انسان کے خون سے کہیں ویلیویبل تھا، وہ آسمانی تھا، انسان زمینی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنی جان کو بنی نوع انسان کے گناہوں کے بدلے صلیب پر قربان کر کے، اپنا فدیہ دے کر، تو پوری دنیا کے لیے یہ بشارت دی، جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا، اس کی قربانی کو قبول کرے گا، اس کی حقیقت کو قبول کرے گا اور نجات پائے گا۔ تو یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر، گناہ کا فدیہ دے کر ہمارے لیے گناہ کی غلامی سے آزادی دی۔ یہ اس کا پروسیس تھا، اور یہی نجات کے لیے ہے کہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، آپ نے دیکھا کہ کلام مقدس میں سے ہم نے کیسی عمیق اور خوبصورت باتیں ڈاکٹر اشرف جیڈین صاحب سے سنی۔ عزیزو، یسوع مسیح جس کے بارے میں یسایہ 61 میں لکھا تھا کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے گا، اور پھر فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشے گا۔ سو عزیزو، یسوع مسیح 2000 سال سے قیدیوں کو رہا کر رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اور اس کی شان آج بھی ہماری زندگیوں میں ویسی ہی ہے جیسی 2000 سال پہلے جب وہ زمین پر تھا، ویسی ہی ہے، اور وہ اب اپنی کلیسیا کو لینے آنے والا ہے۔ وہ ہمیں اس دنیا میں سے بھی آزادی دینے والا ہے۔ سو گیٹ ریڈی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی کلیسیا کو لینے آئے، آؤ اپنا دل یسوع مسیح کو دیں، آؤ ہم یسوع مسیح کے کلام کے فرما بردار ہو جائیں، اور اس آج یوم آزادی کو ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو صرف یہ دنیاوی آزادی کے بارے میں ہی ہم نہ سوچیں، بلکہ روحانی طور پر بھی ہم آزادی کو قبول کریں، اور آزادی میں رہتے ہوئے ہم خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں آج کے پروگرام انکاؤنٹر سے آپ سب نے برکت پائی ہے۔ سو ابھی ہم دوبارہ سے واپس چلیں گے ڈاکٹر مانول طاہر اور اپنی پیاری بہن پاسٹر محجوبین کی طرف۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے، ڈاکٹر اشرف جیڈین صاحب کی طرف سے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔